बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं सदर मंजर एक नई पॉडकास्ट और एक नए गेस्ट के साथ और एक नए प्रोफेशन के साथ ये ज़ाकिर अहल बैत हैं। जामे मुस्तफ़ा से उन्होंने तदरीस का आगाज़ किया और मास्टर इस्लामिक स्टडीज़ और बायोटेक्नोलॉजी में मास्टर्स किया है। तो मैं मिलवाती हूँ अपने नए गेस्ट से और उनका नाम है सैयदा अस्मा नकवी। तो मिलते हैं। वालेकुम अस्सलाम कैसी हैं? वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूँगी माह शाबान की। माशाल्लाह, आपको भी बहुत मुबारक हो बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम और मोमिनीन और तमाम मुस्लिमीन को भी बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक उनकी तरफ से। अच्छा, कुछ करेंगे सवालात तो जवाब आपसे जानेंगे माह शाबान के हवाले से, और कुछ आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के बारे में कुछ सवालात करेंगे ताकि लोग जानें आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, या उसके अलावा जो आपको पसंद है नापसंद है। एक छोटा सा हमारा सेगमेंट होता है, वो भी आपसे करेंगे। तो जानते हैं कुछ माह शाबान के हवाले से। जी ज़रूर, बिस्मिल्लाह। अच्छा, मुझे अस्मा ये बताइएगा कि शब बारात में इबादत और उसकी हकीकत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको भी माह शाबान मुअज़्ज़म बहुत बहुत मुबारक हो और खैर तमाम मुबारक। देखने वालों को भी माह शाबान की बहुत बहुत मुबारकबाद। शब बारात दरअसल अगर इस लफ्ज़ को हम देखें, शब रात को कहते हैं फ़ारसी ज़ुबान में, और बारात का मतलब है रोकने वाली। ठीक है। अरबी ज़ुबान में बारात का मतलब है रोकना। शब बारात यानी कि वो रात के जो रोकती है जहन्नुम की तरफ जाने से, या वो रात के जिस रात में मग़फ़िरतें, रहमतें और बरकतें नाज़िल होती हैं और परवरदिगार आलम अपने चाहने वालों को जहन्नुम की आग से रोकता है या जहन्नुम की तरफ जाने से रोकता है। ये वो मुक़द्दस रात है कि जिस रात में परवरदिगार आलम ने तमाम मोमिनीन के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए इस रात को रहमत बनाया है। शब कदर के बाद अगर कोई रात मोहतरम है, मुक़द्दस है, और जो रात ज़मीमा बनती है शब कदर को बेहतर अंदाज़ में मनाने का, क्योंकि पहले यहाँ पे जब आप इबादत कर रहे होते हैं तो वो प्रैक्टिस आप कर रहे होते हैं परवरदिगार आलम से, वो सैर व सलूक की मंज़िल, वो खुलूस के साथ अपने रब से इर्तिबात करने का रास्ता, कि जिसमें आप अपने रब से ख़ालिस हो जाते हैं। तो शब कदर के बाद सबसे ज़्यादा अहम और मुक़द्दस रात है, जिसमें तमाम की तमाम मुक़द्दरात तय हो रहे होते हैं और शब कदर में उसको जो है परवरदिगार आलम हमारे पर नाफ़िज़ कर देता है। इस रात को इबादत की बहुत ज़्यादा तलक़ीन है, ताकीद है, और इस रात को इबादत में बसर करना मोमिन इस की तरह अलामत। से सरकार हबीब खुदा से रिवायत मिलती है हमें कि ये तिरमिज़ी में रिवायत मौजूद है। तिरमिज़ी की जिल्द नंबर 2 और सफ़ा 182 है, जिसमें हमें रिवायत मिलती है, और वो रिवायत ये है कि बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने हबीब खुदा को इस माह मुबारक में हमेशा रोज़े रखते हुए देखा, और आप क्या ज़िंदगी का तरीक़ा ये था कि आप इस माह मुक़द्दस में हमेशा रोज़ा रखा करते थे। इसी तरह से एक और रिवायत मिलती है कि आप फरमाती हैं कि एक रात मैंने आपको जो है बिस्तर पे नहीं देखा, और वो रात माह शाबान मुअज़्ज़म की थी। उस रात मैंने आपको बिस्तर पे नहीं देखा, और जब बिस्तर पे नहीं देखा तो बीबी ने उनको तलाश किया, हबीब खुदा को, और जब हबीब खुदा को तलाश करते-करते किसी हुजरे में नहीं मिले हबीब खुदा, तो आप जन्नतुल बकी की जानिब गई, और जन्नतुल बकी में आपने देखा कि आप इबादत में मशगूल हैं, और इबादत में इस कदर मशगूल थे कि बीबी वापस आईं और अपने हुजरे में अपने बिस्तर पे तशरीफ़ फ़रमा हुईं। इतनी देर में जो हबीब खुदा आए तो हबीब खुदा ने देखा कि बीबी आयशा का साँस फूला हुआ था। तो आप फरमाते हैं कि क्या आप नहीं जानती, आज की रात परवरदिगार आलम ने मखसूस की है इबादत के लिए। परवरदिगार आलम ने इस रात को मखसूस किया रहमतों के लिए, मग़फ़िरत के लिए, और जो कोई भी मग़फ़िरत तलब करता है परवरदिगार आलम उसको मग़फ़िरत से नवाज़ता है। और फिर इसी तरह से इब्ने तग़लब की भी रिवायत है कि वो फ़रमाते हैं कि बनी कलब एक कबीला है
جن کی بھیڑوں سے وہ تشبیہ دیتے ہیں کہ اس رات میں عبادت کا ثواب اتنا ہے کہ بنی کلاب کے جس طرح سے بھیڑ بکریوں پہ جو بال ہوتے ہیں جن کو آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے، جن کو آپ شمار نہیں کر سکتے، ان کے بالوں کا حساب لگا کے کہ ان کے بالوں کے برابر پروردگار عالم افراد کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا اسماء، ایک اس بات کی بھی تصدیق کیجیے گا کہ اس رات میں جو ہے وہ رزق کا تعین اور موت کا تعین بھی اس رات میں کیا جاتا ہے؟ دیکھیں، روایتیں اس طرح سے ملتی ہیں ہوں۔ کہ جس طرح سے ابھی ہم نے روایت بیان کی ابن تغلب کی جی کہ جی یہ جو ہے بنو کلاب کے جو قبیلے کی بکریاں ہیں اور ان کی گائیں ہیں، جی ان کے بالوں کے برابر جو ہے پروردگار عالم کیا کرتا ہے، جہنم سے آزادی دیتا ہے۔ دیتا ہے۔ اور یہ ترمذی کی روایت ہے، جلد نمبر 2 کی، جی اور جی صفحہ 183 پہ یہ موجود ہے۔ تو اسی طرح سے یہ رات مخصوص ہے، اس میں مقدرات طے ہوتے ہیں، اچھا یعنی کہ یہاں پر اس رات عبادت کی ہی اسی لیے جاتی ہے کہ پروردگار عالم اس میں مقدرات طے کرتا ہے، اور اس کو کہاں پر نافذ ہوتی ہے، یہ شب قدر میں جا کے وہ نافذ کر دیے جاتے اچھا۔ ہیں۔ جی ہاں، اس رات کی عبادت کی اسی لیے بہت زیادہ فضیلت ہے، اور خود بہت سے علماء اہل سنت ہوں۔ اتفاق کرتے ہیں اس بات پہ، اجماع ہے سب کا، اہل سنت اہل تشیع سب کا اجماع ہے، جی جی سوائے ایک سلفی ہمارے جو بھائی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ رات تو عبادت ہے لیکن ہوں۔ ان کا وہ اس چیز کو بدعت قرار دیتے ہیں اچھا۔ کہ جس کو ہم عبادت کے لیے نجات کا ذریعہ مانتے ہیں، یا اس کی جس اہمیت کا، یا قبرستان میں جانا، وہ اس کو بدعت قرار بدعت۔ دیتے ہیں، مگر تمام کا اجماع ہے کہ یہ رات رحمتوں یہ اور بتائیے گا برکتوں۔ کہ امام مہدی علیہ السلام کون ہے، اور اہل سنت اور دیگر ادیان میں ان کی نظر میں جو ہے نظریہ مہدیت کیا ہے؟ بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی عمدہ سوال ہے ماشاءاللہ آپ کا۔ امام زمانہ علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جو تمام کائنات کے لیے، ایک تو ابن زہرا ہیں، تمام کائنات کے لیے منجی بشر ہیں۔ ہر کائنات کا انسان اس عالم میں کہ جب ایک ظلم کی فضا ہے، ہر قوم، ہر مذہب، ہر ملت ایک نجات دہندہ کی تلاش میں ہے، اور اس نجات دہندہ کا نام امام مہدی علیہ السلام ہے۔ آپ وہ ہیں کہ تمام اقوام آپ پر عقیدہ رکھتی ہیں، اور آپ فرزند زہرا میں سے ہیں، فرزند رسول خدا ہیں، اس پر تمام کا اتفاق ہے۔ تمام اقوام، اب جیسے ہندو مذہب ہے، ہندو مذہب میں وہ بھی کہتے ہیں کہ ایک آنے والا آئے گا اور ہمیں اس ظلم سے نجات دلائے گا، اور ان کے مذہب کے مطابق کوئی کل کی اتارک ان کا نام ہے کہ جو آئیں گے، اور یعنی کہ ان کی نزدیک مصداق ایک ہی ہے لیکن خارج میں نام جدا جدا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ نام ہر مذہب میں، ہر عقیدے میں جدا ہو، لیکن مصداق ان کا ایک ہو۔ وہ مصداق کون ہے؟ وہ مصداق امام مہدی علیہ السلام۔ پروردگار عالم نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ ہم نے ذکر کے بعد زبور میں بھی لکھ دیا ہے کہ ہماری زمین کے وارث اللہ کے نیک اور صالح بندے ہوں گے۔ اسی طرح سے امام حنبل نے اپنی مسند میں روایت کی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو بھی امام زمانہ کی معرفت کے بغیر اس دنیا سے گیا وہ جہالت کی موت سے۔ امام حنبل نے اپنی مسند میں فرمایا کہ من مات ولم یعرف امام زمانے ہی مات میتۃ جاہلیہ، جو بھی اپنے امام زمانہ کی معرفت کے بغیر اس دنیا سے گیا وہ کیا ہے؟ اس نے جاہلیت کی موت مر گیا۔ اس میں تمام کا اجماع ہے، اہل سنت اور اہل تشیع تمام کا اجماع ہے کہ امام زمانہ کو آنا ہے۔ ہاں، نام کا فرق ضرور ہے، اور کچھ فرق کے ساتھ کچھ مختلف فرق ہے۔ خود امام زمانہ فرماتے ہیں کہ اگر امام زمانہ ایک نگاہ بھی اپنے آپ کو اس دنیا سے اوجھل کر دیں تو زمین اپنے اہل کے ساتھ تباہ و برباد ہو جائے، ایک لحظہ بھی۔
اگر امام زمانہ کی نگاہ ہٹ جائے تو زمین اپنے اہل کے ساتھ ہی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اور امام کی ہدایت جو ہوتی ہے، امام کی ہدایت اس طرح سے ہے جس طرح سے سورج بادلوں میں رہتے ہوئے بھی ہدایت کر رہا ہوتا ہے۔ سورج کا سبحان کام اللہ۔ کیا ہے؟ روشنی کرنا۔ اور جب بادل آ جاتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ سورج اپنے کام کو، روشنی دینے کو بند کر دیتا ہے، لیکن ان بادلوں کی موجودگی میں بھی سورج اپنا کام تمام کر رہا ہوتا ہے، یعنی اس دن کی موجودگی کو ثابت کر رہا ہوتا ہے۔ امام زمانہ بھی بے شک ہمیں نظر نہیں آتے، مگر نظر نہ آنے کے باوجود بھی وہ اپنے نور سے، اپنے وجود نازنین سے، اپنے وجود بابرکت سے تمام کائنات کو ہدایت بھی دے رہے ہیں اور اس کو فیضیاب بھی کر رہے ہیں اور اس کائنات کو اپنے نور سے منور بھی کر رہے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کو میں اختلاف کیا کیا ہیں، کہ کیا اختلافات ہیں۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں، اہل سنت کا ایک بڑا اتفاق یہ ہے، بڑا اختلاف جو اہل تشیع سے ہے وہ یہ کہ اہل سنت برادران کے نزدیک ابھی وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی ولادت ابھی موجود نہیں ہے، آپ موجود نہیں ہے اس دنیا میں، ابھی آپ کی ولادت باقی ہے۔ جبکہ خود ہمارے ہاں اہل تشیع کے ہاں 255 ہجری میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر میں آپ کی ولادت کو ہمارے ہاں ثابت ہے، اس میں اجماع ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس بات پہ بھی اتفاق ہے کہ یہ تو سب مانتے ہیں کہ امام جو مہدی ہیں وہ ان کی امام مہدی کی ولادت خاندان زہرا سے ہے، لیکن اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اور پھر ایک اختلاف جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ اہل سنت ہمارے برادران یہ کہتے ہیں کہ آپ کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے والد کا نام امام حسن عسکری علیہ السلام ہے۔ تو بس تمام تر اختلافات جو ہیں وہ فروعی ہیں، لیکن اس بات پہ سب کا اتفاق ہے کہ امام زمانہ موجود ہیں، یا امام زمانہ کی وجہ سے قیامت بھی انتظار کر رہی ہے، اور جب تک آپ کا ظہور نہیں ہوگا، جب تک امام زمانہ ظہور نہیں فرمائیں گے، قیامت وجود میں نہیں آ سکتی۔ اچھا اسما، یہ بتائیے گا کہ تمام مذاہب کا کیا اتفاق ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام جو ہیں وہ انسانوں کی نجات کا باعث ہوں گے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کا انتظار ہر ایک قوم کو ہے، ہر انسان کو ہے، کیونکہ جس طرح سے دنیا ظلم سے بھر چکی ہے، اسی طرح سے لوگ چاہتے ہیں کہ اب وہ آ جائے کہ جس کی وجہ سے دنیا عدل سے پر ہو جائے، اور لوگ تھک چکے ہیں اور اسی ایک آنے والے کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ جو شب برات آپ نے کہا تھا کہ شب برات کا کیا تعلق ہے، تو یہی بس ایک فرق ہے کہ جو نیمہ شعبان ہے ہمارے ہاں اس کی افضلیت اس لیے معراج پہ چلی جاتی ہے، اس کا ثمرہ کیا ہے؟ نیمہ شعبان کا ثمرہ ملتا ہے امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت سے۔ یہ 15 شعبان کی رات اس لیے اتنی ثمر آور ہے کہ یہ 15 شعبان کی رات منسوب ہے امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت سے، اور امام زمانہ وہ ہیں کہ جن کا تمام کائنات کو انتظار ہے، خود قیامت بھی جن کے انتظار میں ہے کہ جب تک امام زمانہ کا ظہور نہیں ہوگا، قیامت بھی نہیں آئے گی۔ اچھا اسما، ایک کانسیپٹ ہے پٹاخوں کا اور چراغاں کا، تو تھوڑا سا یہ بیان کریں اس بارے میں۔ بالکل، بہت اچھا سوال ہے۔ ہم دیکھتے ہی ہیں کہ ماہ شعبان کا بھی آغاز بھی نہیں ہوتا تو ہمارے کانوں میں یہ جو پٹاخوں کی آوازیں ہیں یہ آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھی بات ہے کہ آتش بازی ہوتی ہے، چراغاں کرنا بہت اچھی بات ہے، ظاہر ہے خوشی کے اظہار کے طریقے ہیں، لیکن ایک المیہ ہے کہ اکثر نوجوان اس شب برات کی رات کی اہمیت، عبادت کی اہمیت کو چھوڑ کر وہ آتش بازی پٹاخوں میں، اور وہ جو مختلف قسم کے پٹاخوں کے نام ہوتے ہیں ان میں اپنی راتوں کو اور پیسے کو ضائع کر دیتے ہیں، جبکہ یہ رات ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے،
یہ رات خرچ کرنے کے لیے نہیں بلکہ جمع کرنے کے لیے، تو کوشش کریں کہ اس میں جمع ہو، اور چراغاں کیجئے۔ چراغاں سے یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی خاص رات ہے، لیکن عبادت کے ساتھ، یہ عمل کے بتائیے گا ساتھ۔ کہ امام ظہور مہدی میں جو ہے ہم لوگوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ ہاں، یہ سب سے احسن سوال ہے، سب سے زیادہ ضروری۔ ہماری وجہ سے ہی امام زمانہ کا ظہور آج تک رکا ہوا ہے۔ امام زمانہ کے ظہور میں اگر کوئی چیز حائل ہے، کوئی رکاوٹ حائل ہے، تو وہ رکاوٹ خود ہم ہیں، فی نفسہ ہی۔ ہمیں جاننا ہوگا کہ ہمارے عمل کتنے خالص ہیں۔ ہم جو کہتے ہیں کہ اللہم عجل فرجہم شریف، تو آیا ہم کتنے خالص نیت سے کہتے ہیں؟ ہماری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے آپ کو آمادہ کریں کہ امام زمانہ کا ظہور ہونے کے لیے ہمیں اپنی فصل کو، اپنے اندر کی جو مٹی ہے، اس کو نرم کرنا ہوگا، تاکہ جو وقت کی حجت ہے اس کی حفاظت کر سکیں، اس کے لیے قیام کر سکیں، ان کا ساتھ دے سکیں۔ ویسا نہ ہو جیسے کہ پچھلے ائمہ کے ساتھ ہوا، ان کے ادوار میں ہوا۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ واجبات پہ عمل کیا جائے، تمام محرمات سے دور رکھا جائے اپنے آپ کو، اپنی نیت کو خالص کیا جائے، اپنے عمل کو خالص کیا جائے، اور جو بھی کام کریں قربتاً اللہ ہو، وہ اپنے امام کی محبت اور اپنے اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اور جب ہم مختصراً یہ جواب ہے، آپ جانتی ہیں کہ گھر میں مہمان بھی ہیں، جس طرح سے آپ شب برات کو ہی لے لیتے ہیں کہ دیکھیں نا، ہم لوگ پٹاخے بجاتے ہیں، اور کتنے ہی لوگ ہیں جو بیمار ہیں، کتنے بزرگ بیمار ہیں۔ بعض بزرگ تو یہ کہتے ہیں کہ جب شب برات آتی ہے تو ہم لوگ ہاسپٹلز میں کوشش کرتے ہیں کہ اپنے لیے کوئی ہمیں جگہ مل جائے جہاں ہم امن سے رہ سکیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے خیالات، یہ چھوٹے چھوٹے احساس کرنا، یہ بھی ذمہ داری ہے۔ ہمارا صرف بولنا ہی نہیں، ہمارا عمل کرنا، ہمارا لکھنا، ہمارا پڑھنا، ہمارا حجاب میں رہنا، ہمارا وقت پہ پابندی نماز کی رعایت کرنا، چھوٹے چھوٹے امام زمانہ کی راہ میں اپنے حصے سے قیام کر سکتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو سب سے پہلی شرط خلوص نیت ہے۔ اچھا اسماء، ہم اور ہمارے ویورز جاننا چاہیں گے کہ قیامت کے نزدیک جو ہے وہ علامات ظہور مہدی کیا ہوں گی؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ائمہ کی روایات ہیں اور دیگر جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو امام زمانہ علیہ السلام کی ظہور کی دو قسم کی علامات ہیں، ایک ہے حتمی علامات اور ایک ہے غیر حتمی علامات۔ غیر حتمی علامات کی تعداد بہت زیادہ ہے، مثلاً یہ کہ ظلم و جور کا بڑھ جانا، عمروں کا گھٹ جانا، زلزلوں کا آنا، آندھیوں کا آنا، آسمان سے عذاب کا نازل ہو، اس طرح کی بے شمار، بے حیائی کا پھیل جانا، اور اس طرح کی دیگر جو آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر سنتے بھی ہیں بزرگوں سے کہ یہ علامات ہیں، بس یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، اب تو بس ظہور قریب ہے۔ یہ ہیں غیر حتمی علامات، اور امام ان کی یہ مشروط نہیں ہے، ہو بھی سکتی ہیں، نہیں بھی ہو سکتی، لیکن امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مخصوص ہے، جس میں ہم 5 کا ذکر کرتے ہیں، جس میں اجماع ہے، جس میں سب کا اتفاق ہے، وہ 5 علامات جو کہ حتمی علامات ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ اس میں ایک ہے اونچی آواز کا آنا، ایک اونچی آواز بلند ہوگی، پھر سفیان کا لشکر کا سامنے آنا، اور پھر سفیانی کا یعنی کہ خروج جسے ہم کہتے ہیں، پھر زمین کا بیضا کے مقام پہ دھس جانا، ٹھیک ہے، اور نفس زکیہ کا قتل ہو جانا، یمانی کا آنا۔ اب یہ بیضا کا مقام جو ہے، بس ذرا سا آپ کو اشارہ دے دوں کہ یہ بیضا کا مقام جو ہے، یہ وہ زمین کا حصہ ہے کہ جو کہ مکے اور مدینے کے درمیان میں ہے، اور ایک بیابان بنجر ہے، اور اس بیابان بنجر میں جو ہے مسجد شجرہ جو ہے اس سے یہ 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور اس بیابان پہ حکم یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے عبادت اور جو ایک اس طرح کے کام ہیں وہ انجام دینے کی ممانعت ہے، اتنی زیادہ اس کی مکروہ ہے وہ، اور اس کو خسف بیضا یعنی کہ اس مقام پر جب سفیانی کا لشکر بلند ہوگا تو
حکم آئے گا کہ اس کو تباہ و برباد کر دیا جائے، اور پھر یہ مقام زمین سے دھس جائے گا، اندر ہو جائے گا، اور تمام کا تمام لشکر تباہ ہو اچھا جائے اسما، گا۔ ایک ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے دیٹ اور دس کا، جس میں آپ نے بس مختصر سے جواب دینا ہوتا ہے اور آپ کے پسند ناپسند کا ویور جانیں گے کہ کیا پسند ہے کیا نہیں پسند آپ کو۔ اللہ اکبر! تو اس کے اندر یہ آپ سے یہ پوچھیں گے کہ یہ بتائیے کہ باربیکیو پسند ہے یا فاسٹ فوڈ؟ باربیکیو۔ باربیکیو، صحیح۔ اچھا یہ بتائیں کہ میں ہر کسی سے یہی سوال کرتی ہوں اور سب یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی سوال تو نہیں ہوا، میں پوچھنا چاہوں گی کہ امی پسند ہے یا ابو؟ بڑا مشکل سوال ہے، ان کے بغیر میں مکمل نہیں ہوتی، اور تو یہ کیسے ممکن ہے کہ مطلب ان دونوں کے بغیر مکمل ہی جس کے بغیر نہیں ہو سکتے، بالکل، تو پھر سب کا آنسر یہی ہوتا ہے کہ بوتھ، ٹھیک ہے، یہی آپ بالکل کہنا چاہ رہے بالکل ان دونوں کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں۔ بالکل بالکل۔ اچھا ریلیٹو پسند ہے یا فرینڈس؟ ہر ایک کا اپنا مقام ہے، اگر آپ فرینڈس کو ریلیٹیو سمجھیں اور ریلیٹیوس کو فرینڈ سمجھیں تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ بہت اچھا جواب آپ کا۔ اچھا خوبصورتی پہ زیادہ فوکس ہے یا بدصورتی پہ؟ خوبصورتی تو انسان کی اپنی آنکھ میں ہوتی ہے، دیکھنے والے تو حضرت عیسیٰ گزرتے ہیں اور ایک مرے ہوئے کتے کو دیکھتے ہیں اور اس کے دانت جگمگا رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا ہی خوبصورت دانت ہیں۔ ہر ماشاء انسان کی اللہ، خوبصورتی اس کی آنکھ میں ہوتی ہے، جتنا وہ اندر سے خوبصورت ہے اسے لوگ اتنے خوبصورت دکھتے ہیں، بہت تو اچھی مجھے بات۔ تو صرف ہر جگہ خوبصورتی دکھتی ہے، کوئی بدصورت دکھتا ہی نہیں۔ ظاہر ہے پروردگار کی ہر چیز میں وہ خوبصورتی حکیم ہے۔ ہے، اس نے وہ مصور ہے، اس نے سب کچھ اچھا بنایا ہے۔ اچھا یہ میرا سوال اس لیے تھا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ آج کل زیادہ تر معاشرے میں جو ہے وہ حسن پرست زیادہ ہے اور سیرت پہ کم رجحان ہوتا ہے، تو یہ سوال میں نے آپ سے اس لیے بالکل کیا۔ ایسا ہی ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ زیادہ بولنا پسند ہے یا کم؟ اگر بات اچھی کی جائے تو زیادہ بولنا پسند ہے، اور اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو کم بولنا، یعنی صحیح، کہ جو ہمارا کام ہے اس میں تو بولنا بہت ہوتا بہت زیادہ، ہے، ٹھیک ہے، لیکن حقیقتاً خاموش رہنا پسند ہے۔ صحیح۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ کار پسند ہے یا آٹو یا کوئی بھی ایسی سواری؟ مجھے فوکسی کار بہت پسند ہے، صحیح، چھوٹی سی، چھوٹی سی، اور اس میں بھی ٹپیکل کلر جس کو میں خود ڈیزائن کروں، وہ مجھے پسند ہے، شاید صحیح، قائد اعظم کے پاس تھی اس لیے زیادہ پسند ہے۔ صحیح، بہت اچھا کیونکہ آج کل فاکسی جو ہے وہ ظاہر ایک پرانا ماڈل ہے مگر وہ اگر آج بھی دیکھیں تو بڑا اچھا لگتا ہے، کیوٹ سی لگتی ہے یہ کار نا۔ بالکل۔ صحیح، یہ تھا ایک چھوٹا بہت سا بہت سیگمنٹ شکریہ آپ کا اسما، آپ نے اتنی خوبصورت انفارمیشن ویورز تک دی اور کچھ آپ کے بارے میں جانا ویورز نے، تو بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم جو ہے وہ ہمیں دیا۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، اور شکر ہے پروردگار عالم کا کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں اور اس ماہ مبارک کے معظم شعبان معظم کی تہنیت کے ساتھ ساتھ اس کی برکات و فیوزات کو اپنے اندر جذب کرتے ہوئے اس کی بھی تہنیت پیش کر سکے، اور خود امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کی ولادت کی نسبت سے بھی ہم نے ذکر کیا، اور ان کا ذکر تو ہماری عقلوں کو اور ہمارے علم کو، ہماری روح کو شاداب کر دیتا ہے۔ بہت تو ویورز آپ نے جانی شعبان اور امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے معلومات، تو پھر دوبارہ سے ملیں گے ایک نئے گیسٹ کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔